बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई 10 मई का जो मुकदमा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस बात का तयन किया जाए कि 9 मई का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन दोनों दरखास्तों के ऊपर समाअत की है और आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से सवालात पूछे हैं, उन सवालात ने PTI के वकला को उधेड़ के रख दिया है। तहरीक इंसाफ के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया, शेर अफजल मरवत के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो लॉग में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये जो अहम समाअत हुई है, इसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर 9 मई और 10 मई का मुकदमा और उस पर जुडिशल कमीशन तश्कील के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरख्वास्तें हैं, एक पर हामिद खान साहब ने दलाइल दिए और दूसरी जो दरख्वास्त थी जिसमें 9 मई के साथ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी शामिल कर दिया गया था, उस पर सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ किया। सबसे पहले हामिद खान साहब, जिस केस में इमरान खान साहब के वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उस केस को कॉल किया गया। हामिद खान साहब ने कहा कि ये हमारा मुकदमा 9 मई से मुतल्लिक है और हमारी जो दरख्वास्त है वो ये है कि 9 मई का ज़िम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए इसकी डिटर्मिनेशन के लिए आप जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप सबसे पहले जो आपकी दरख्वास्त है, अपनी दरख्वास्त की इस्तदा पढ़ लें कि आपकी प्रेयर क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने की आपने इस्तदा की है, तो आप ये बता दें कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो जो हम 7 रुकनी बेंच में बैठ के मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमा सुन रहे हैं, उस केस का क्या बनेगा। हामिद खान साहब ने कहा कि हमारी इस्तदा जुडिशल कमीशन की है इस बात की डिटर्मिनेशन करने के लिए कि लोगों को कैसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने हामिद खान साहब से एक सवाल किया, अब उस सवाल का जो है हामिद खान के पास जवाब नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने उनसे ये सवाल किया, बल्कि इस सवाल को आगे चल के जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी दोहराया। सवाल ये था, जो प्रेयर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मंदुखेल साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेयर में लिखा है कि 9 मई के वाक़े में दर्जनों लोग जो है वो मारे गए। तो हामिद खान साहब, आप ये बता दें कि आप जुडिशल कमीशन तो बनवाना चाहते हैं, क्या आपने जिन दर्जनों लोगों के 9 मई 10 मई के वाक़यात में मारे जाने की बात लिखी है, क्या आपने किसी का डेथ सर्टिफिकेट जो है, यानी मरने का जो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिलता है, क्या आपने अपनी दरख्वास्त के साथ लगाया है। तो हामिद खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो इस बात का तयन होगा कि कौन मरा है, कौन नहीं मरा, कौन ज़ख्मी हुआ है। जिस पे जैसे रिजवी साहब ने, जैसे मुसर्रत हिलाली साहब ने, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि एटलीस्ट 1-2 लोगों के, तो आप कह रहे हैं कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, आप 1-2 लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो तो आप लगा देते, जिससे पता चलता कि वाकई 9 मई और 10 मई को जो है लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। और फिर नाजरीन, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने सवाल किया कि आप ये बताएं, क्योंकि पहले सवाल का जवाब तो हामिद खान साहब नहीं दे सके, यानी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। तो जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप ये बताएं कि किस कानून के तहत ये अदालत जो है जुडिशल कमीशन बना सकती है। इसमें नाज़रीन हामिद खान साहब ने कहा कि 2012 में भी इसी अदालत ने मेमो गेट के मामले पर जो है जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था। और फिर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने भी बताया कि माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निश्तर पार्क में भी एक वाक़या हुआ था बच्चों की अमवात का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया गया था। और इसके अलावा जस्टिस अपना हसन रिजवी साहब ने कहा कि जो कोयटा में एक वाक़या पेश आया था, उस वाक़े पर भी जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में जो है जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया था। हामिद खान साहब ने कहा कि 9 मई पर जो है एक सियासी जमात को टारगेट किया गया। 9 मई को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई से लेकर 11 मई तक जो है
عمران خان صاحب جو ہے وہ ریاست کی حراست میں تھے، ریاست نے اس کو گرفتار کر رکھا تھا، تو عمران خان تو جانتے بھی نہیں تھے کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ ناظرین پہ آگے چل کے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا، جو حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے، کہ اب جو صورتحال ہے وہ بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، سول عدالتوں میں چل رہے ہیں، ملٹری کورٹ سے فیصلے آ چکے ہیں، اور ملٹری کورٹ کا جو معاملہ ہے، وہاں سے جو سزاؤں کا معاملہ ہے، اس پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرا کورٹ اپیلوں پہ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فوری طور پر تو ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور اگر آپ کی بات مان کے جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والا، جسٹس منیب اختر والا، جسٹس عائشہ ملک صاحب والا، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب والا، جسٹس شاہد وحید والا، جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے اس میں، تو اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا بنے گا؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ کمیشن جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ لوگوں کو 9 مئی کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے پروسیکیوٹ کیا گیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے ان سے بڑا پرٹیکولر اور ریلیونٹ اور ڈائریکٹ سوال یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ پہ آپ کا موقف کیا ہے، کہ 9 مئی ہوا تھا یا 9 مئی نہیں ہوا تھا؟ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ بالکل 9 مئی بڑا افسوسناک تھا، 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے؟ جس سے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا کوئی ذمہ دار نہیں، یہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں 9 مئی کے جرم میں، ان کے جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، غلط یا صحیح، کیسز صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن ان کے کیسز جو ہے ان سینکڑوں لوگوں کے اوپر ذمہ داری تو ڈال دی گئی ہے، اور ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور عدالتیں اس کا تعین کریں گی کہ آیا کہ وہ لوگ جو ہے 9 مئی 10 مئی کے انسیڈنٹ میں انوالو تھے یا انوالو نہیں تھے۔ جس میں حامد خان صاحب نے کہا کہ ان سینکڑوں لوگوں کے علاوہ بھی ہمارے ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ جس پہ جیسے رضوی صاحب نے کہا، تو اس کا مطلب ہے حامد خان صاحب کہ آپ جو لوگ بچ گئے ہیں، کیا آپ ان کو بھی پھنسوانا چاہتے ہیں؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ 7 ممبر بینچ جو بیٹھ کے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اس کیس میں کوئی امتیاز تو کریں، کوئی ڈسٹنگوش تو کریں، کیسے اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جب آلریڈی جو کیسز ہیں وہ مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں؟ تو پھر اس کے اوپر بھی حامد خان صاحب ڈسٹنگوش نہیں کر پائے، تو پھر عدالت نے ان کو یہ موقع دیا کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈاکومنٹس ہیں، جو عدالت نے سوالات پوچھے کہ کیا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، کیا آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کسی FIR کا اندراج کیا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ مارا گیا ہے 9 مئی کے واقعے میں، اگر آپ کے پاس ایسے کوئی اضافی دستاویزات ہیں، وہ دستاویزات جو ہے وہ آپ جمع کروا دیں۔ تو یہ عدالت نے مزید دستاویزات جمع کرانے کی ڈائریکشن دے کے جو ہے کیس کی سماعت کو، یہ جو حامد خان صاحب والا کیس تھا، اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ پھر ناظرین سلمان اکمل راجہ صاحب آ گئے۔ اب سلمان راجہ صاحب کی جو پٹیشن ہے اس میں 9 مئی کا بھی ذکر ہے، اس میں الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ کا ذکر ہے، الیکشن کی دھاندلی کا ذکر ہے۔ تو سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ 9 مئی پہ تو بات حامد خان صاحب نے کر لی ہے، میرے درخواست یہ ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے، پہلے والی درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا، الیکشن کے معاملے کی انکوائری کرائی جائے، اور چیف جسٹس پاکستان اس کمیشن کا سربراہ ہو، اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز ہیں اس کمیشن جو ہے وہ شامل کیے جائیں۔ جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی پریئر پہ آ جائیں، جیسے حامد خان صاحب کو کہا تھا۔ حامد خان صاحب بھی پریئر پہ نہیں آئے تھے، اور سلمان اکمل راجہ صاحب بھی پریئر پہ نہیں آئے، بلکہ سلمان اکمل راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے مجھے ایکسپلین کرنے دیں، میں پریئر بعد میں پڑھوں گا۔ سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ جو کمیشن بنانے کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 187، آئین کے آرٹیکل 190، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اور سپریم کورٹ رولز کے تحت جو ہے وہ کمیشن بنا سکتی ہے۔ مندوخیل صاحب نے پھر ان سے کہا کہ آپ دوبارہ اپنی پریئر پہ آ جائیں کہ آپ کی پریئر کیا ہے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ اس الیکشن کے معاملے پر بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا، الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں میری پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جس سے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جو ٹارگٹ ہوئے، جن کو اغوا کیا گیا، ان میں سے کوئی عدالت کے سامنے آیا؟ کسی نے عدالت کے سامنے آ کے اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ عدالت کو جمع کرایا کہ اس کو اغوا کیا گیا تھا، کس نے اغوا کیا تھا؟ اس پہ ناظرین سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ کوئی FIR جو ہے اغوا کروانے کے حوالے سے ہمیں درج کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ انتظار پنجوتا کو اغوا کیا گیا، اور انتظار پنجوتا کی بازیابی کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا، تو اگلے دن انتظار پنجوتا جو ہے وہ بازیاب ہو گئے۔ 2 ماہ تک انتظار پنجوتا گھر سے نہیں نکلے۔ جس سے جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کدھر ہے انتظار پنجوتا؟
کیا انتظار پنجوتھا نے اپنے اغوا کی کوئی ایف آئی آر درج کرائی؟ کیا انتظار پنجوتھا نے بازیاب ہونے کے بعد کوئی اپنا ایفیڈیوٹ، کوئی پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا؟ اس پہ بھی ناظرین سلمان اکرم ناظر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کوئی ایف آئی آر، کوئی بیان الفیظ انتظار پنجوتھا نے دیا ہو۔ یہ ضرور کہا سلمان اکرم ناظر صاحب نے کہ لوگ جب اغوا ہو کے یا بازیاب جب ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو خوفزدہ ہوتے ہیں۔ عدالت نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے معاملے پہ کمیشن آف انکوائری کمیشن بنا دیں۔ عدالت نے پوچھا کہ انکوائری کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ اس پہ سلمان اکرم ناظر نے کہا کہ ماضی میں بھی ایک انکوائری کمیشن بنا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے 2015 میں۔ تو جسٹس حسن ناظر رضوی صاحب نے یہاں پہ ریمارکس دیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا طنز بھی تھا۔ جسٹس رضوی صاحب نے سوال کیا کہ آپ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں جس میں 35 پنکچر کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا، کمیشن بیٹھا تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس ناصر ملک صاحب، اور اس کمیشن نے جب اپنی انکوائری مکمل کی تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ عمران خان صاحب کے جو الزامات تھے، عمران خان صاحب کے الزامات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے۔ عمران خان صاحب کے الزامات جو ہے وہ اپنے عدالت میں ثابت کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو رضوی صاحب جو ہیں ان 35 پنکچر والے کیس کی بات کر رہے تھے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ کمیشن بنانے کا اختیار جو ہے وہ حکومت کا ہے۔ سلمان اکرم ناظر صاحب نے کہا کہ بھارت میں جب گجرات فسادات ہوئے تھے تو اس کے اوپر بھی عدالتوں کی جانب سے کمیشن بنایا گیا تھا۔ قانون کا جو نارمل پروسیجر ہے اس پر یہاں پر جو پاکستان میں ہوا 8 فروری کے الیکشن میں اور 9 مئی کے حوالے سے، اس میں قانون کے نارمل جو پروسیس ہے اس کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا، ریاست نے جرم کیا ہے۔ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ کمیشن جو بنے گا وہ اوورآل تمام صورتحال کا، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کے جو ہے اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہاں پر آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن کی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے، جس پہ سلمان اکرم صاحب نے کہا کہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ پہلے میری بات پوری سن لیں۔ کل آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، مندوخیل صاحب نے سلمان اکرم صاحب سے کہا کہ آپ نے تو کل جو بیان دیا آپ نے تو اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، آپ نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ آئندہ ہم اسی قسم کے چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو پھر سلمان اکرم صاحب نے کہا کہ میں شکریہ ادا کیا عدالت کا کہ شکر ہے کہ آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ سلمان اکرم صاحب نے کہا کہ فیصلہ کوئی بھی ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جب وہ جوڈیشل کمیشن بنے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ اسمبلی میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر یہ الیکشن والا معاملہ ناظرین چھوڑ کے سلمان اکرم صاحب اس بات پہ آ گئے کہ دیکھیں جو 9 فروری کا معاملہ ہوا، 9 مئی کا جو معاملہ ہوا، اس میں ہمیں CCTV فوٹیج نہیں فراہم کی گئی کہ صوفہ کس نے جلایا، ڈنڈا کس نے چلایا، کور کمانڈر لاہور کے گھر کا گیٹ کس نے کھولا۔ صرف 10 سیکنڈ کے کلپ چلائے جاتے ہیں کہ صوفہ جل رہا ہے، گیٹ کھلا ہے، لوگ اندر جا رہے ہیں، لیکن گیٹ کیسے کھلا؟ کوئی CCTV فوٹیج نہیں فراہم کی گئی۔ جس پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ CCTV فوٹیج فراہم نہیں کی گئی، تو یہ تو آپ کا ٹرائل کورٹ میں جہاں پہ 9 مئی کے ملزمان کے کیسز چلنے ہیں وہاں پر آپ کا بہت اچھا دفاع ہے۔ تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ دفاع والی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کس کے ہاتھ میں بوٹل تھی، کس کے ہاتھ میں کنستر تھا، یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو یہاں پر پھر عدالت نے جب پوری طریقے سے کیس اپنا سیٹسفیکشن طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے تھے جناب اپنے کیا کہتے ہیں سلمان اکرم صاحب، تو عدالت نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنے کیس میں اگر اضافی کوئی ڈاکومنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اضافی ڈاکومنٹس جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو الیکشن کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اچھا، جانے سے پہلے سلمان اکرم صاحب نے سیکشن 144 دفعہ 144 کی بھی بات کی کہ کل ہماری ایک وہ کانفرنس ہونا تھی، سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا، ہمارا پروگرام جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ سیکشن 140 کو سرے سے ختم کر دیا جائے، جس پر سلمان اکرم نے کہا کہ نہیں، سیکشن 144 ختم ہی ہونا چاہیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی پیرامیٹر طے ہونے چاہیے۔ جس پر عدالت نے کہا کہ آپ یہ ایک آئینی بینچ ہے، آپ سیکشن 144 کو چیلنج کر دیں، عدالت فیصلہ دے دے گی۔ تو اس پہ پھر سلمان اکرم صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا کہ جو سیکشن 144 ہے اس کے نفاذ کے ذریعے آئین کو جو ہے وہ روندا جاتا ہے، تو پھر یہ آئینی بینچ کا کیس تو بنتا ہے، لیکن درخواست فائل کرنے کی کوئی سلمان اکرم صاحب نے بات نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی سلمان اکرم صاحب دراصل کہہ یہ رہتے کہ سیکشن 144 کو جو ہے وہ ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سیکشن 144 کا جو ہے وہ تجاوز، اوور سٹیپنگ اس سے کی جاتی ہے۔
تو جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو گئی یا اس کو ختم کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، تو آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر دیں. آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے، آپ کے پاس قانونی آپشن کیا ہے، آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر دیں. تو بہرحال یہاں پر بھی کیس کی سماعت کو غیر معنی مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. پھر ناظرین معاملہ آ جاتا ہے الیکشن والا، جو پاکستان تحریک انصاف کی دھاندلی کے حوالے سے دو درخواستیں ہیں. ایک بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف نے دائر کر رکھی ہے، اور ایک شیر افضل مروت صاحب جنہیں تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے، ایک مروت صاحب کی درخواست تھی. تو سب سے پہلے جب کیس کال ہوا تو شیر افضل مروت صاحب کے جو وکیل ہیں ریاض حنیف رائی صاحب، وہ روسٹم پہ آ گئے. ویسے میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب یہ کیس کال ہوگا تو مروت صاحب خود بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے، لیکن مروت صاحب موجود نہیں تھے. ان کے وکیل روسٹم پہ آئے اور ریاض حنیف رائی صاحب نے کہا کہ 1 سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے. 8 فروری کو جو ہے الیکشن ہوا تھا، ہماری درخواست کے اوپر جو اعتراضات لگے ہیں، رجسٹرار آف نے جو اعتراضات لگائے ہیں، ان اعتراضات کو ختم کیا جائے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے ان کو یہ آپشن دیا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کی درخواست کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو ختم کیا جائے، آپ ایسا کریں کہ آپ نے پٹیشن تیار کی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ساری پٹیشن آپ نے تیار کی ہے، آپ ایسا کریں اپنی درخواست کے میرٹ پہ دلائل کا آغاز کریں، ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں. اب ناظرین جب عدالت نے یہ آپشن دیا تو شیر افضل مروت صاحب کے وکیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے لیگل پروسیجر پورا کریں، آپ ہماری درخواست کے اوپر جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں اس کو ختم کریں. رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کرنے کے بعد آپ ہماری درخواست کو نمبر لگائیں گے، اور پھر جب نمبر لگانے کے بعد اگلی ہیئرنگ پہ ہماری درخواست سماعت کے لیے لگے گی تو پھر میں تیاری کر کے آؤں گا اور میں اپنے دلائل جو ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اپنے دلائل عدالت کے سامنے رکھوں گا. اب ناظرین یہ عدالت نے ان سے کہا بھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے پٹیشن تیار کی ہے، آپ کے جو بھی لیگل پوائنٹس ہیں وہ تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گے، آپ چھوڑیں اعتراضات کو، ہم آپ کو میرٹس پہ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ دلائل کا آغاز کریں. تو مروت صاحب کے وکیل نے دلائل دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ کیس پر اعتراضات ختم کریں اور نمبر لگا کے مجھے تیاری کا وقت دیں. تو عدالت نے یہ اعتراضات ختم کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور کہا کہ آئندہ سماعت پہ جب بھی یہ کیس لگے گا تو آپ کو میرٹ پہ بھی سنیں گے اور اعتراضات پہ بھی سنیں گے. اور اس کے بعد پھر حامد خان صاحب آ گئے. حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ جو اعتراضات لگے ہیں رجسٹرار آفس کے ان کو اوور رول کر دیں. تو ان کی بھی درخواست جو ہے کہ اعتراضات ختم کر کے پٹیشن کو نمبر لگایا جائے، عدالت نے مسترد کر دی اور کہا کہ اعتراضات کے ساتھ ہی اس کیس کو فی الحال سنا جائے گا، پہلے اس پہ سیٹسفائیڈ کیا جائے گا کہ آیا کہ رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات ہیں وہ کیوں غلط ہیں، اس پر عدالت کو سیٹسفائیڈ کرنا پڑے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.